अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। छठा बाब, नॉवलेट दूर ना करना, अफसाना अजीब। माँ, मुझे अपने कमरे में घुटन होने लगी है। आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ, शायद अब खिड़की से चांदनी निथर कर कमरे में आ जाए। क्यों मेरी बच्ची, तुम चलो, मैं थोड़ा काम समेट कर आती हूँ। जी माँ। चांदनी ये कहकर सर झुकाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो निढाल कुछ पजमुर्दा सी अपने बिस्तर पर लेटी रही। मासी, वाक़यात, ख़यालात, सब कुछ साकत सा लग रहा था। खामोशी की सनसनाहट से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसकी माँ उसके बिस्तर पर लेट गई। चांदनी बच्चों की तरह माँ के सीने में सर छुपाए सिमट कर सो गई। अगली सुबह चांदनी यूनिवर्सिटी पहुंची तो डेज़ी का मूड उससे कतन मुख्तलिफ था। हस्ब आदत और हस्ब मामूल खिली खिली तरोताज़ा, हर वक्त उदासियों को शिकस्त देने के मूड में। इत्मीनान कहाँ है शहज़ादी? डेज़ी ने चांदनी को देखते ही कहा। कौन? चांदनी ने नासमझी से कहा। अरे, जो हर वक्त तुम्हारे हसीन मुखड़े पर रहता था। कौन? अरे, इत्मीनान, चैन, सुकून आज क्यों नहीं है? कौन जालिम ले गया? डेज़ी ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा और औस से नम घास वाले ग्राउंड में बेंच पर बिठा लिया। पीरियड शुरू होने वाला है, चलते हैं, चांदनी ने अच्छे बच्चों के अंदाज में कहा। रोज़ाना ही शुरू हो जाता है पीरियड। पहले इस शबनमी घास को देख, फिर सूरज को और फिर मुझे। घास में रची नमी और तुम्हारी आंखें दोनों खुश्क हो जाएं तो मुझे बताओ क्या हुआ है। डेज़ी ने चांदनी का बच्चों की तरह बोसा लेते हुए कहा तो चांदनी और भी उदास हो गई। आंखों में दबा पानी बजाय खुश्क होने के छलक गया। डेज़ी, अब मुझे अपने कमरे में भी घुटन होने लगी है। ओह, वो तो तुम्हारी सुकून का थी, तुम्हारा इकलौता कैथारसिस। हाँ, घुटन बढ़ती जा रही है, चांदनी ने फिर कहा तो डेज़ी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। घुटन नहीं होगी तो और क्या होगा? तुमने खुद को बांध ही इतना रखा है। वो थोड़ी देर खामोश रही और बात जारी रखी। तुम एक बार बदर के कमरे में बहुत देर रही थी, कुछ हुआ था? सच सच बता। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। कितना करीब? सच सच बता। गले लगी थी मैं उनके, फिर अचानक सब ख़त्म हो गया। कैसे? कुछ पता नहीं, ऐसे ही होता है मेरे साथ। चांदनी जैसे किसी मुहिम्मे को समझने की कोशिश कर रही थी। और ऐसा किसके साथ हुआ? और ऐसा किसके साथ हुआ? रज़ा, राशिद और एक अजीब। हाँ, याद आया, तुम कल जल्दी चली गई थी। एक बहुत अजीब मगर कमाल खूबसूरत लड़का नहीं, चलो मर्द कह लो, लेकिन मुझे तो वो लड़का ही लगता है। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। जादू कर दिया है उसने मुझ पर। तुमसे मिले तो मुझे ज़रूर मिलाना, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। तुमसे मिला तो बात कर लेती, तुमसे मिला तो बात कर लेती उससे। तुम्हें कब शर्म आती है किसी से बात करते हुए? ले जाती उसे कहीं, तुम्हारे पास तो जगह भी है। सच कहती हो, मगर यकीन मानो मैं शर्मा भी गई और मुझसे बात भी ना हो पा रही थी। वो जल्दी में था और तुम्हारे बारे में यूँ पूछ रहा था कि मैं तुमसे जलने लगी थी। कौन है वो जादूगर जिससे बचना मुश्किल हो जाता है? भाई भी उसके बारे में यही कहता था। वो बहुत अजीब है और उसकी बातों के जादू से बचना बहुत मुश्किल है। चांदनी ने सोचा। बोलो, मिलाओगी ना उससे? डेज़ी ने समाजत की। जवाब में चांदनी ने पुरस्कार खामोशी इख्तियार की। उसकी नज़रें डेज़ी के लिए हैरान कुन थीं। तुम्हें कुछ फ़ायदा ना होगा, चांदनी के बयान ने उसे हैरान कर दिया। क्या मतलब? वो तुम्हें इतना चाहता है? हाँ, बताओ। क्या मतलब? वो तुम्हें इतना चाहता है? हाँ, बताओ। आओ, हॉस्टल चलते हैं, तुम्हारे कमरे में। तुम्हारा कमरा खाली होगा ना? हाँ, चलो। जहन में तरह तरह के सवाल लिए डेज़ी उसे साथ लेकर
اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان دنوں میں 12 سال کی تھی۔ میرا بڑا بھائی مجھ سے 8 سال بڑا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئیں تو چاندنی نے کہنا شروع کیا۔ وہ اسے عجیب کہہ کر ہی پکارا کرتا تھا۔ وہ بھائی کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ہم سب گھر والے اس کے بارے میں متجسس ہوئے۔ ایک روز کالج سے چھٹی پر بھائی اسے گھر لے آیا۔ ابا دفتر تھے، چھوٹا بھائی سو رہا تھا اور امی ہمسائی کے گھر تھیں۔ بھائی غسل خانے گیا ہی تھا کہ میں بھی اس کمرے میں چلی گئی جہاں عجیب بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنا شروع کر دیے۔ میں اس کے سوالوں کا جواب دیتی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ پھر جیسے ہی وہ ذرا لمبی باتیں کرنے لگا تو گویا میں سن ہی نہ پا رہی تھی، بس گردن خود بخود اسبات میں کچھ یوں حرکت کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظر جیسے میرے چہرے کی جیلی پر پھسلنے لگی تھی۔ میں بے خود تھی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دیکھتا بولتا رہا۔ میں کھنچتی چلی، بڑھتی اس کے پاس اور پھر اس کی گود میں جا بیٹھی۔ اس کے چہرے کی دودھ سی رنگت پر سجی سبز آنکھوں میں ڈوبی اس کی باتوں کا ارتعاش محسوس کرتی رہی۔ پھر اس کے بازوؤں میں بے خود جکڑی گئی تو وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی جیسے اس منظر کے آس پاس کی تمام اشیاء کو بغور دیکھنا چاہ رہی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ یاد کرو، سچ سچ بتاؤ۔ پھر ایک جھٹکا لگا اور پھر مجھے یاد نہیں۔ پھر سب کچھ غائب ہو گیا۔ بھائی غسل خانے سے نکلا تو عجیب وہاں موجود نہ تھا اور بھائی مجھے اور میں بھائی کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہی سبز آنکھوں والا مجھ سے ضرور ملوانا۔ میں نے کہا تمہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا، فضول باتیں نہ کرو، ملوانا ورنہ میں تمہیں نہ چھوڑوں گی، ڈیزی نے چاندنی کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی ہنسنے لگی۔ ملے گا تو اس سے کہوں گی، اوکے۔ دونوں کا مصنوعی قہقہہ رکا تو چاندنی نے کہا اور اس کے چہرے پر دوبارہ اداسی چھا گئی جسے ڈیزی نے فوراً محسوس کر لیا۔ خوش رہا کرو چاندنی، تمہارے معصوم سندر چہرے کے لیے ایسے تاثرات نہیں بنے۔ جانتی ہو اکرام اللہ کیا کہتا ہے لڑکیاں خوبصورت لگتی ہیں بن سنور کر، مگر چاندنی خوبصورت ہے، اصل بیوٹی یہی ہوتی ہے۔ ہنس دو، چلو صرف مسکرا دو۔ ڈیزی ایک بات شیئر کروں؟ چاندنی بدستور اداس تھی۔ ڈیزی کل رات جب میں اپنے کمرے میں سونے لگی، شاید سو گئی تو مجھے خواب آیا، شاید نہیں، شاید کسی نے سچ مچ مجھ سے کچھ کہا۔ کس نے مجھے نہیں پتا۔ میں نے اسے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس وقت شاید میں ایسا کر بھی نہ سکتی تھی۔ کس نے کیا کہا؟ ڈیزی بالکل سنجیدہ ہو کر چاندنی کے قریب تر ہو کر بیٹھ گئی۔ کسی نے کہا اب میں تمہارے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا، میرا وقت ختم ہونے والا ہے۔ تمہارا باپ تمہاری خوشیوں کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار رہا جس کا اس نے تمہاری مرتی ماں سے وعدہ کیا تھا۔ تم نے جسے پسند کیا یا چاہا، تمہیں اس کے قریب جانے سے کوئی نہ روک سکا، مگر تمہاری عزت تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ میری خواہش ہے تمہاری شادی کسی ایسے سے ہی ہو جو تمہاری عزت کی حفاظت کر سکے۔ ڈیزی نے چاندنی کو غور سے سنا اور غیر ارادی طور پر کرسی کو پیچھے سرکا لیا۔ یہ سچ تھا یا خواب؟ مجھے تو سچ کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں، ڈیزی نے جلدی سے کہا جیسے اس موضوع کو یہیں روک دینا چاہتی ہو۔ ڈیزی میں یہ بات امی کو نہیں بتانا چاہتی، وہ پہلے ہی آج کل بہت پریشان رہنے لگی ہیں۔ ویسے تو میرے ماں باپ مجھ سے بہت خوش ہیں، مگر میں حیران ہوں کہ امی ابا سے یہ کیوں پوچھ رہی تھیں کہ پیر سائیں کی اس بات کا کیا مطلب تھا کہ انہیں بیٹی کا سکھ بھی کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ چلو چلتے ہیں، ڈیزی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ چاندنی کا بازو پکڑ کر اس نے اسے اٹھایا اور وہ کمرے سے نکل کر کلاس روم کی طرف بڑھنے لگی۔ کل تمہیں عجیب کے متعلق بتاؤں گی۔ چاندنی نے ہر وقت اداسیوں کو شکست دینے کے موڈ میں رہنے والی ڈیزی کو پہلی بار اتنا سنجیدہ دیکھا تو کہا، ٹھیک ہے ضرور،
فی الحال تو میں اپنی کمٹمنٹ بھگتا لوں، ڈیزی نے عجلت میں کہا اور تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ پھر ایکسکیوز می کہہ کر وہ چاندنی سے الگ ہو کر ذرا چکر لگا کر ایک خالی کلاس روم کے کونے میں بیٹھ گئی، جہاں پر راہ چلتوں کی نظر بآسانی نہ پڑتی تھی۔ وہ کسی سے ملنے نہ آئی تھی، بلکہ چاندنی کے پراسرار تجربے سے پریشان ہو کر اٹھی تھی اور اب اس سے عارضی طور پر کنارہ کش ہو گئی تھی۔ چاندنی نے جاتے جاتے عجیب کی بات کی تو اس سے گزشتہ روز کی ملاقات ڈیزی کے ذہن میں گھومنے لگی۔ پہلی ہی ملاقات میں تعارف کے مسحور اور ناقابل رد انداز کے بعد وہ اسے کس بے باکی اور حیرت سے سننے اور دیکھنے لگی تھی۔ برا نہ منائیں میڈم، صرف میری بات سنیں، سوچیں اور غور کریں۔ ماں، بچے، بہن، بھائی، باپ، بچے اور میاں بیوی میں کیا بات مشترک ہے؟ اس نے پوچھا تو ڈیزی کے ذہن میں جامن کی گڑوی میں جامن کے ساتھ مختلف جوس شامل ہو کر کھنگالے جانے لگے۔ سب بدن کے رشتے ہیں، اس نے خود ہی جواب دے دیا۔ اس کی نظریں ڈیزی کی آنکھوں میں کھب رہی تھیں، پھر اس کے ہونٹوں کی زہریلی مسکراہٹ دلکش مسکراہٹ میں بدل گئی۔ اسے لگا سبز، نیلا اور سرخ رنگ ایک بگولہ بن کر سفید بے رنگ مسحور جھلک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اور اب وہ محرم رشتے بھی کہاں ہیں؟ اب اس کی نظروں میں زہریلی مایوسی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں سمجھ گئی۔ ان دونوں کی نظروں کی باہیں ایک دوسرے کی باہوں میں تھیں۔ ڈیزی نے باہم ڈالی باہوں سے اپنی باہ زبردستی نکال لی۔ ہاں، ایک بدن کا رشتہ نہیں ہے، محض تعلق ہے، طوائف اور گرل فرینڈ کا۔ یہ طوائف اور فرینڈ مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ ان رشتوں میں پچھتاوا نہیں ہے، ہاں شرمندگی ضرور ہے، ضمیر سے یا خدا سے۔ یہ کہہ کر یکدم پھر سے اس کے چہرے پر سہما دینے والی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ اور ہاں، کون کون، کب کب، کتنا کتنا، کیسے کیسے خود کو بیچ رہا ہے، غور تو کرو، دیکھو تو صحیح۔ ڈیزی نے سہمے ہوئے اس کی آنکھوں کو دیکھا، اس کے ڈیلوں کی نسیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاں دیکھو تو صحیح، آنکھیں پھٹ جائیں گی، ضمیر شرمندگی کے مارے مر کر رہ جائے گا۔ ہم مردہ ضمیروں کی بستی میں زندہ ہیں، ایسے ہی زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں؟ وہ یوں تڑپ رہا تھا جیسے میفسٹوفیلس ڈاکٹر فاسٹس کو موت کے منہ کی طرف دھکیل رہا ہوں۔ ڈیزی اس ساری صورتحال میں خود کو کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی، عدم وجود کی لاتعلقی کا شکار، نہ معتبر، نہ بکاؤ، نہ اس کی کچھ، نہ پرائی، نہ اس کے دکھ میں شامل، نہ باہر۔ وہ اپنی پہچان کے گرد وہ اپنی پہچان کے گرداب میں اسے ڈاکٹر فاسٹس کی طرح لڑکھڑاتا، زندگی سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ ایک طویل نیم روشن غار میں دور تک چاندنی کے بارے میں کچھ زیادہ پوچھے جانے بغیر ڈیزی کے لیے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی پیاس چھوڑ کر۔ یہ بات ڈیزی کے علم میں نہ تھی کہ جب کل عجیب اس سے رخصت ہوا تھا تب تک چاندنی یونیورسٹی میں ہی تھی، اور ان دونوں کی حادثاتی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ سرسری بھی نہیں، دونوں نے سالوں بعد ایک دوسرے کو پہچاننے میں دیر نہ کی تھی، اور پہلی ملاقات کی طرح اب بھی چاندنی بہت جلد اس کی شخصیت اور باتوں کے حصار میں آ گئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی مجموعی شخصیت کے حالۂ فصوں میں چلتی اس کے فلیٹ میں بھی پہنچ گئی تھی، جہاں وہ اکیلا ہی تھا۔ وہ اس سے پہلے عجیب کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتی رہی تھی، وہ کسی کہانی کے تلف شدہ اوراق کی طرح ردی کی ٹوکری میں جا چکے تھے۔ اب پھر وہی پہلی ملاقات سا سحر تھا، اور چاندنی اس کے خیالات اور نظروں کی ڈور سے بندھی پتنگ۔ تھوڑی دیر کے لیے چاندنی کمرے میں تنہا رہ گئی، اور وہ بہت جلد کافی بنا کر لے آیا۔ جب اس نے کافی میز پر رکھی اور جھکتے ہوئے اٹھی آنکھوں کو چاندنی کی آنکھوں اور پھر اس سے نیچے دیکھتا چلا گیا،
اس کی آنکھوں میں امڑتی لالی سے وہ بھونچکی ہو کر رہ گئی، مگر وہ کچھ ایسے سہمائی گئی تھی کہ اس ڈر سے اس کے کسی عمل کا رد نہ ہو سکتا تھا۔ لگتا تھا بس شکار ہونا ہی مقدر تھا۔ پھر اس نے اپنی قمیض اتار دی اور سامنے بیٹھا کافی پیتا رہا، اور وہ کسی عامل کے فصوں میں تحلیل ہوتے اعمال لیے بس اسے محسوس کرتی رہی۔ چند لمحوں کی خاموشی طویل اور پراسرار لگ رہی تھی۔ اسے توڑتے ہوئے کافی کے لمبے لمبے گھونٹ لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چاندنی نے اس کے جسم پر نظر دوڑائی اور کچھ بے اعتنائی کو سنبھالتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھرنے لگی۔ اس کا دماغ لگتا تھا کسی غیر مرئی مواد سے بھرا جا رہا ہے۔ اس کا ہاتھ کافی کا کپ چھوڑنے کے فوراً بعد کے فاصلے پر ٹھک سے رک گیا۔ آنکھیں برف ہو گئیں، کھلے منہ میں زبان تالو پر لگی رہ گئی، اور دل لمحے بھر کو تھم کر رہ گیا۔ اس نے پتلون انڈر ویئر سمیت اتار دی تھی۔ وہ مردانہ شباہت کی لگتا تھا خود ہی بے کنی کر چکا ہے۔ سائبیریا کے آواز سن کر دینے والے کسی جھونکے نے کمرے کے بہتے زندہ ماحول کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ تم جانتی ہو یہ کیسے ہو گیا؟ عجیب نے اپنی ناف کے نیچے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ چاندنی نے وہاں سے نظر ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ کیوں؟ گھر والے کہتے ہیں یہ سب میں نے خود کیا۔ دیوانگی کی حالت تھی اس وقت میری، لیکن مجھے یقین ہے یہ میں نے خود نہیں کیا۔ تو پھر کس نے؟ چاندنی کے سوال میں بہت حیرت تھی۔ میں نہیں جانتا، پتہ نہیں، گزرے کل کی یہ بات۔ چاندنی نے ڈیزی کا عجیب کے بارے میں اشتیاق دیکھ کر نہ بتائی تھی، گرچہ وہ خود کل سے جذباتی ہیجان سے گزر رہی تھی، اور اس نے ڈیزی سے صرف اتنا ہی کہا تھا، تمہیں اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ چاندنی تم ہی مجھے کچھ بتاؤ، میں نے بہت جاننے کی کوشش کی ہے، مجھے کچھ کسی سے پتہ نہ چل سکا۔ تم کچھ بتا سکتی ہو؟ جب وہ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہنے لگے تو عجیب نے پوچھا تھا، شاید تم بتا سکتی ہو کسی نے ایسا کچھ کہا بھی تھا؟ کیا بتاؤں؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ بتاؤ میں نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے ایسا کیوں ہو گیا؟ تمہیں نہیں پتہ، تم مجھ سے کتنا عجیب سوال کر رہے ہو۔ رکشہ آ گیا تھا۔ چاندنی اس میں بیٹھ کر الوداعی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ راستے میں وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی جس نے اس سے کہا تھا، میرا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ تھینک یو۔